अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 3 रोज़ा अवामी मुहिम पहले रोज़ ही अदम बर्दाश्त की भीड़ चढ़ गई। हुकूमती वुज़रा तवातुर से तो ये कहते नजर आते हैं कि अगर एहतजाज पुरतशद्दुद ना हो तो रियासत की तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, मगर हुकूमत के कॉल ऑफ फेल में वाज़ेह तज़ाद पाया जाता है। आज पूरा दिन ये देखने को मिला कि GT रोड पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के काफिले की राह में रुकावटें डाली गई। इस्लामाबाद से निकलते ही गोजर खान के मकाम पर पंजाब पुलिस की जानिब से कारकुनान की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। खारिया में पुलिस और चंद नकाबपोश अफराद ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। काफिले पर पथराव भी किया गया। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साहबजादे की गिरफ्तारी की भी इतलात आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि गुज़िश्ता रात से ही लाहौर में कारकुनान के घरों पर रेड्स जारी हैं, जिसके नतीजे में हिंजरवाल में छापे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन राशिद यूसुफ जाबक हुए। अगर हुकूमत वाकई मफाहमत चाहती होती तो किसी सूरत ऐसे इकदामात ना किए जाते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद ज़ई साहब ने राब्ता मुहिम से रवानगी से कबल कहा था कि वो ना किसी को गालियां देंगे ना किसी को पत्थर मारेंगे। हम न यहाँ किसी इलाके को फतह करने निकले हैं, न किसी को गालियां देने निकले हैं, न किसी को पत्थर मारने निकले हैं। हमारे काफिले का स्लोगन ये है कि हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। एक तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब ने बजरिया एक्स पैगाम दिया कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से मुलाकात करके अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करेंगे, जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ये कोयटा दौरे पर रवाना हुए। वहां पर उन्होंने गुफ्तगू भी की और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की आज मुलाकात भी ना हो सकी। वजीर आजम साहब का ये दौरा जाहिर करता है कि हुकूमत दहशतगर्दी से निमटने के लिए संजीदा ज़रूर है। अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म साहब अगला दौरा पेशावर का भी करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा भी शदीद तरीन दहशतगर्दी की लपेट में है और से शदीद तरीन तरह से मुतासर नज़र आता है। और आज दौरा कोयटा के दौरान वज़ीर आज़म साहब का बात करते हुए क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। हमसाया ममालिक वहाँ से पूरी इनको सपोर्ट दी जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। जब तक के दहशतगर्दी का हमेशा के लिए ख़ात्मा नहीं हो जाता, हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पूरी दिलजमी के साथ इस जंग में दहशतगर्दी के खिलाफ वो लीड कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब ने केपी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गुड गवर्नेंस में आला मकाम रखती है। उम्मीद करता हूं हमारे खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK की हुकूमत गुड गवर्नेंस में आला मुकाम रखती है। ये मुल्क मजीद तनाव और रिफ्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे खिलाफ भी आइंदा कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली के बारे में इंतहाई खतरनाक बात की है। वो कहते हैं कि अगर इनको सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ा तो ये दहशतगर्दों को बतौर इत्तेहादी आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं इमरान खान दहशतगर्दी का हमदर्द नहीं, आप पाकिस्तान की आवाम पर तोहमत लगा रहे हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे हैं। मुस्तहकम पॉलिसी बनाने के लिए हमें इस अमल में शामिल किया जाए। किसी भी किस्म के मुज़ाकरात इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं। जो एक मुस्तहकम पॉलिसी है जो कायम रहेगी, जिससे फायदा होगा, उस पॉलिसी के बनाने के लिए हमें इस अमल में शामिल रखा जाए। ये नहीं हो सकता कि आप खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की नुमाइंदा जमात को, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा जमात को एक तरफ कर दें, पाकिस्तान के लीडर को, सबसे बड़े लीडर को काल कोठरी में डाल दें और कहें मुज़ाकरात करो, पॉलिसी बनाओ। ये नहीं होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने कहा कि इदारे के खिलाफ नफरत पाकिस्तान के मफाद में नहीं, फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क को अजीम देखना चाहते हैं। जब अवाम के अंदर जो है ना कोई इदारे के खिलाफ कोई नफरत पैदा होती है तो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ये मुल्क भी हमारा है और ये फौज भी हमारी है। इस तरह रवैयों से और इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसों से अवाम में बददिली पैदा होती है। इसलिए हम हर सूरत में पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार कॉलमिस्ट ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन हफीजुल्लाह न्याजी साहब। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने ज्वाइन करा और अपने कीमती वक्त हमें दिया। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार अतर काज़मी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में। काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। न्याजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करना चाहूँगी। आपने आपके बल्कि कॉलम में आपने जिक्र किया था और सवाल रेज़ किया था न्याजी साहब
کہ کیا خوشحال پاکستان سیاسی استحکام کے بغیر ممکن ہے؟ گفتگو کا آغاز بھی میں نیازی صاحب اسی سے کرنا چاہتی ہوں کہ کیا استحکام جو ہے اس ملک میں ابھی جو ایک سوال بن کے رہ گیا ہے کس طرح سے پیدا کیا جائے؟ گزشتہ روز آپ بھی اس کانفرنس میں شریک تھے، آپ نے بھی گفتگو کی، لیکن اس کانفرنس میں جو ایک شدت سے کمی محسوس ہوئی وہ دو ان اینٹیٹیز کی تھی جن کا میز پر بیٹھنا بڑا ضروری ہے۔ نہ حکومت کا کوئی نمائندہ اس میں شریک تھا، نہ اپوزیشن اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف سے کوئی وہاں پر موجود تھا۔ کس طرح سے معاملہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یا تو یہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی کوششیں ہی کسی سالڈ ایک پیش رفت کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ شکریہ علینا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نام بھی اختیار کریں تو یہ کوشش ایسی ضرور ہونی چاہیے۔ میں نے تو وہاں سے آگے اپنی ٹویٹ کیا ہے، اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں نے یہی بتایا کہ جی بہت اچھی ایفرٹ تھی، بڑی کمینڈیبل تھی۔ وہاں گفتگو کر کے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جیسے ان کی حوصلہ شکنی ہو، مطلب تنقید کے لیے تو بہت پہلو نکلتے تھے، لیکن اس میں ٹویٹ میں لکھا کہ کانفرنس کے اندر جس چیز کی کمی تھی وہ ایک حکومت اور اپوزیشن کی کمی تھی، وہ کسی لیول پہ ان کی کوئی نہ کوئی نمائندگی ضرور جانی چاہیے تھی، ٹاپ پہ نہ صحیح کہ، اور وہی میٹر کرتے ہیں۔ اور دوسرا میں نے یہ کہا جی کہ وہاں پہ جو ہے فوکس نہیں تھے، جو ایک ہی چیز چاہیے کسی طریقے سے پاکستان کے اندر ایک قومی ڈائلاگ ہو، اور جو ہماری افراد و تفریق اور ایک سر پٹول شروع ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا اور کسی کے پاس اس کا سر ہے اور دونوں ایک دوسرے کی ذات میں ہیں، تو اس طرح کے ماحول سے نکل کے ایک قوم کو بجائے اس کے کہ دو متحارب گروہ کے اندر یا ایک ٹکراؤ کی صورت میں یہ قوم رہے، یہ قومیں نہیں رہ سکتی، نہ قومیں آگے بڑھتی ہیں، وہ ایسی قومیں تحلیل ہو جاتی ہیں، ان کو یکسوئی کے ساتھ، اور جیسے فیملی کے اندر بہن بھائی سارے لوگ رہتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کیا ایک ماحول ہوتا ہے، یا ایک ٹرائب کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، یا کسی ادارے کے اندر ایک لوگ اس سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک یکسانیت کے ساتھ رہتے ہیں، باوجود ہے کہ بے شمار اختلافات ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے ایک دوسرے ایگری نہیں کرتے، لیکن ہم تو ایسی چیزوں سے کوشش ضرور ہیں، بلکہ یہ ماحول میری تو چونکہ عمر آپ لوگوں سے سب سے بڑھ کے ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ماحول میں ہر 10-15 سال کے بعد 20 سال کے بعد ہم ملتا ہے، میں 5ویں دفعہ اس طرح کا ٹکراؤ کا اور اس طرح کی نفسا نفسی کا عالم دیکھ رہا ہوں۔ یہ پتہ نہیں سوہان روح ہے، قوموں کو گھائل کر دیتا ہے، اور ہم اس کی ذات میں ہیں، اگر زیادہ لمبا عرصہ چل پڑا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمیں کوئی حوصلہ افزا نتائج جو ہے ہمارے سامنے آئیں گے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، میں پرانا میرا عقیدہ ہے، میں بالکل اس بارے میں ایک میں سمجھتا میرا یہ فقہ ہی یہی ہے کہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ سیاسی عدم استحکام کے اندر تحلیل ہو جاتی ہیں اور سب ہستی سے مٹ جاتی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہوا سبق ہے کہ آپ کے پاس قومیں بعد میں بام عروج پہ پہنچتی ہیں، پہلے سیاسی استحکام آتا ہے، پہلے ایک نظام مستحکم نظام آتا ہے، چاہے آج سے 3000 سال پہلے کی رومن امپائر کو دیکھ لیں، عثمانیوں کو دیکھ لیں، آج کے چین کو دیکھ لیں، آج کے امریکہ کو دیکھ لیں، آج کے ہندوستان کو دیکھ لیں، آج کے آسٹریلیا کو دیکھ لیں، آج کے جاپان کو دیکھ لیں، آج کی خلیجی ممالک کو دیکھ لیں، سب میں ایک چیز مشترک ہے، مستحکم نظام، اور جو لوگ دھکے کھا رہے ہیں ان کے پاس دولت کئیوں کے پاس ان سے زیادہ ہے۔ وینزویلا کی مثال آپ کے سامنے ہے، نائجیریا آپ کے سامنے ہے، پچھلے 60 سال سے نائجیریا جو ہے تیسرے اور چوتھے بڑا پروڈیوسنگ کنٹری تیل کا، لوگ وہاں ہمارے ملک میں وہ بھیک مانگ رہے ہیں، تو کرائی سے یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ اتنی ناگفتہ بے ہے، اور اس میں یہ جو ایفرٹ ہوئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے، چاہے اس دیوار پہ سر مار کے کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ ایفرٹ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اگلی دفعہ اس کو بہتر کر کے فوکس کرنی چاہیے۔ رائٹ، لیکن زبیر صاحب جس طرح نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایفرٹ ہونی چاہیے، تحریک تحفظ آئین پاکستان اس اپوزیشن اتحاد نے اس میں شرکت نہیں کی، ایک تو آپ ضرور بہتر بتا پائیں گے کیونکہ اعلامیہ جب ان کا بھی سامنے آیا اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی اس 2 روزہ کانفرنس کا سامنے آیا، تو مور اور لیس مطالبات تو وہی ہیں جو کہ اس وقت ایک سولوشن، ایک حل طلب جو ہے وہ مطالبات سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ ایک بڑا علینا فرق ہے نا، تحریک تحفظ آئین پاکستان میں یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ جی شرکت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ ٹی ٹی اے پی کی جو مین پارٹی ہے وہ تحریک انصاف ہے، اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اینڈ دے آر دا ڈرائیونگ فورس۔ محمود اچکزئی چاہے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے سب سے پاپولر پارٹی تو تحریک انصاف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈائلاگ گروپ ہے، فواد چودھری وغیرہ، آپ نے سنا ہوگا ان کو کہ وہ یہ جو پریزنٹ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، سلمان راجہ وغیرہ، فواد وغیرہ،
ان کو وہ ڈیناؤنس کرتے ہیں، بلکہ مانتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں لیڈرز، اور یہ تو اپنے پرسنل موٹیو کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ انشور کر رہے ہیں کہ عمران خان باہر نہ آئے، اور اگر عمران ابھی تک باہر نہیں آئے تو ان کی وجہ سے نہیں آئے. اب ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال میں ہاؤ کین ٹی ٹی اے پی جوائن دس کانفرنس، کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، تو اگر ہم جوائن کرتے تو وہاں کون جاتا؟ سلمان اکرم راجہ جاتے یا اسد کیسر who's the سیکرٹری جنرل آف تحریک تحفظ آئین پاکستان، یا جو بھی جاتا. تو باوجود اس کے کہ آئی ہیو ایبسولوٹ ٹوٹل سپورٹ اس حوالے سے، کہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں ان کی کوئی نیت میں کوئی کمی ہے، بٹ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی پاکستان میں لیکن زبیر صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن میں نے گزشتہ روز ایک اسپیکر کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان تحریک انصاف کے زیر اثر آ گئی ہے، وہ ڈر گئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے. نہیں، ڈر کیا گئی؟ مطلب میں نے کہا نا کہ ایک میجر کمپوننٹ پارٹی ہے، اگر وہ اس کو فواد چودھری اور جو گروپ ہے ان کے، اگر وہ یہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہاں یہ پی ٹی آئی یہ ہے، سلمان راجہ از جینوئنلی سیکرٹری جنرل، عمران خان نے اپوائنٹ کیا ہوا نا، وہ خود تو نہیں بیٹھ کے بن گئے، یا بیرسٹر گوہر چیئرمین خود سے تو نہیں بنے. سو اگر عمران خان بلیو کرتا ہے کہ یہ رائٹ کمبینیشن آف لیڈرشپ ہے جو آج پی ٹی آئی کی بنائی ہوئی ہے، تو پھر اگر فواد چودھری کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پالیٹکس ہی نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان کے معیار کے حساب سے پالیٹکس نہ جانتے ہوں، لیکن یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی ان کو ہم مانتے ہی نہیں اس لیے ہم ان کو نہیں بلاتے. تو زیر اثر تو آئیں گے نا بھائی. پی ٹی آئی obviously is a major component party and پی ٹی آئی جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے that is waging the struggle نا. آپ امیجن کریں پی ٹی آئی کی پریزنٹ لیڈرشپ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ کیا ہو؟ آج بھی جو آپ نے کہا کہ وہ لاہور جاتے ہوئے جو اس میں 90% کون ہے، یا وہ کراچی سہیل آفریدی صاحب ابھی آئیں گے، کل آ رہے ہیں وہ، تو اس میں کون ہے میجر کمپوننٹ پارٹی؟ تو آئی تھنک باوجود اس کے کہ اگر فواد چودھری یا ان کو کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے پریزنٹ لیڈرشپ سے، بٹ اوور آل اگر آپ نے اس حکومت کے خلاف کچھ کرنا ہے یا وہ ماحول کریٹ کرنا ہے کہ حکومت آپ کی بات مانے، اپوزیشن کی بات مانے، عمران خان کے لیے سہولت پیدا ہو یا دوسرے اسیران کے لیے سہولت پیدا ہو، تو آپ کو ساتھ مل کے ہی کچھ کرنا پڑے گا. رائٹ. اطہر کاظمی صاحب، آپ بھی گزشتہ روز وہاں موجود تھے. اطہر کاظمی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس قسم کے ڈائیلاگ، نیازی صاحب بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہوتے رہنا چاہیے اس طرح کے ایفرٹس، یہ کوئی گزشتہ روز کی بھی آپ کو پوری ایکسرسائز کوئی لگ رہا ہے کہ ایک میننگ فل ایک پیش رفت کی طرف آگے لیڈ کر سکے گی اس قسم کی ایفرٹس، یا پھر ایک ایکیڈمک ایکسرسائز سے زیادہ اس کو کوئی نہیں دیکھے گا؟ دیکھیں، ہم سب کی خواہش ہے کہ چیزیں بہتر ہوں ٹو بی آنیسٹ، اور مجھے لگتا ہے کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ جو لوگ بھی یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جب میں گفتگو سن رہا تھا تو لگ رہا ایسے تھا کہ کوئی کسی نئی ریاست کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے پاکستان سرزمین بے آئین ہے، کہ اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ سیاسی ماحول بہتر کرنے کی بات کی جاتی ہے. آج تحریک تحفظ پاکستان والے جا رہے ہیں لاہور، راستے میں واللہ عالم کس نے ان کی گاڑیاں توڑی، لیکن ساتھ پولیس والے تھے، ان کی ذمہ داری تھی کوئی سارے معاملے کو دیکھتے. سیاسی ماحول کسی کانفرنس سے یا کسی چارٹر سے یا ساتھ بیٹھنے سے نہیں ہوتا. نہ ہی سیاسی ماحول بہتر اس طرح ہوگا کہ میں بڑی شستہ گفتگو کر دوں، نیازی صاحب یہاں شیروانی پہن کے یا جناح کیپ پہن کے بیٹھ جائیں، یا کوئی اور معزز دوست جو ہے وہ لکھنوی اردو بولنا شروع ہو جائے. ایسے کسی بھی دنیا میں سیاسی ماحول بہتر نہیں ہوتا. اس کی ایک ہی چیز ہوتی ہے، آپ آئین اور قانون کے اوپر عملداری کو یقینی بنائیں. تو یہ باقی ساری جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، ٹو بی آنیسٹ میرے خیال میں یہ ایک یوز لیس بحث ہے. جب آپ نے آئین پہ ہی نہیں عمل کرنا، جب آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے، جس کی بھی حکومتوں میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا یہ، اور پھر جی سوشل میڈیا پہ یہ ہے، فلانی جگہ پہ وہ ہے، یہ ساری علامات ہیں. بیماری یہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو وہ چلیں گے، چاہے نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، تو تب ہی ملک کا سیاسی ماحول بہتر ہوگا. اس کے علاوہ باقی جتنی مرضی ہم گفتگو کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، یہ یوز لیس ایکسرسائز ہے. دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جائے، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی گئی پنجاب میں، اور آج جو پنجاب میں تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی ماحول بہتر کرنے والی بات نہیں ہے. بات تب ہی بہتر ہوگی جب آئین اور قانون کی عملداری میں بہتری ہمیں نظر آئے. آپ کہہ رہے ہیں یہ مطالبہ اپوزیشن کا بھی ہے کاظمی صاحب، لیکن ہمیں پھر ہماری کولیگ منیف فاروق صاحب بتاتے ہیں کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں ہی نہیں لے کر آنا ہے.
نہیں وہ تو دیکھیں نا, وہ منیب صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, نیازی صاحب کی اپنی, زبیر صاحب کی اپنی, وہ تو ہر کسی کا رائٹ ہے, وہ جو مرضی رائے دیں. دیکھیں فیصلہ تو جس نے کرنا ہے وہ پاکستان کی عوام ہے, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ ساری سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے. لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں اپنے تجزیے آپ اگر آپ سمجھ لیں یا کسی کا پیغام سمجھ لیں کہ یا وہ کیونکہ وہ تو خبر اکثر دے رہے ہوتے ہیں قاضمی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام چاہے جو بھی فیصلہ کر لے, لیکن فیصلہ اصل جو کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں نہیں لے کر آنا. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کا جو تجزیہ ہے اس کے اوپر پورا آگے جو ہے پاکستان چلے گا. منیب ہمارا دوست ہے, قابل احترام ہے, وہ ان کی اپنا رائے ہو سکتی ہے, اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے, اپنی سورس ہو سکتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلے, دیکھیں نا اس ملک میں بہت سارے ہمارے سینئر دوست ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے فیصلہ ہو گیا, نواز شریف از ہسٹری. آج کل اسی جماعت کے لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان ڈن اینڈ ڈسٹیز, مطلب وہ ڈن اینڈ ڈسٹیز کروا رہے. تو اس ٹائپ کا جو ہے نا ہر دور میں اس طرح کی خبریں حکومت والے دیتے رہتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا اتنی سادہ معاملہ. میں قاضی صاحب یہی بات, میں نیازی صاحب آپ کی طرف اور آپ کے ہی ایک تجزیے سے میں یہ بات کوٹ بھی کرنا چاہوں گی. نیازی صاحب آپ کچھ عرصے پہلے تک کہہ رہے تھے, اور جو کہ خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جب لاسٹ ان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان صاحبہ نے جب ان سے ملاقات کی اور ان کا جو پیغام سامنے آیا, بڑا سخت ایک ان کا موقف تھا, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ٹائم بائی کرنا چاہیے تھا, عمران خان صاحب نے اپنے لیے مزید مشکل کھڑی کر دی ہے. ان کے کسی بھی پیغام سے, ایون لاسٹ پیغام سے بھی یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے لیے مشکل مزید کھڑی ہو گئی ہے. مشکل میں آن دا کنٹری ہمیں پورا اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جو ایک چوک ماحول پاکستان میں ہے, یا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جتنے اقدامات ابھی تک لیے گئے ہیں, سو آپ آگے اب بڑھتی ہوئی چیزیں کیسے دیکھ رہے ہیں نیازی صاحب؟ اصل جو مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جہاں اپنے آپ کو لے آئے ہیں, یہ جو اطہر صاحب فرما رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کس خیالی دنیا میں رہتے ہیں نوجوان ہمارے جتنے دانشور ہیں اور ابھرتے ہوئے جو نوخیز ہیں. اس ملک کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہو رہی علینا کہ جس کے لیے ہمیں کوئی راکٹ سائنس چاہیے اور مجھے اب مزید ذائچہ بنانا ہے اور تجزیہ کرنا ہے کہ جی اب جو یہ ہو رہا ہے اس کا کیا ہونا ہے. تو یہ بات دینے کہ عمران خان صاحب ان حالات ان کو اپنی اسٹریٹجی بنانی تھی کہ ان کے بعد یہ نہیں کہ وہ سخت کر کے اور وہ کہیں جی میں تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ میں کوئی سیاسی موت مر جاؤں اور اس کے بعد جو ہے مجھے 200 سال یا 700 سال رکھا جائے. اس تناظر میں نے کہا تھا عمران خان صاحب آپ کی پاپولیرٹی کہیں نہیں جاتی. اگر نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی 2007 میں جب واپس آئے تضحیح کا معاہدہ کر کے, تو 2022 تک جنوری تک نمبر 1 نواز شریف تھے, نمبر 2 نواز شریف تھے, نمبر 3 نواز شریف تھے. جھوٹ ہی بولتا تھا جب تک کہ ان کا بیانیہ ان کو منتقل نہیں ہوا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. زبیر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ اب ایک طرف ہمیں ڈفرینٹ فارمیٹس اور جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں, کوئی 3 بڑوں کی بات کر رہا ہے جو کل کے اعلامیے میں بھی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے سامنے آیا, 3 بڑے ساتھ بیٹھے ہیں اور پھر جو ہے وہ مذاکرات کا ایک ماحول بنایا جائے. رانا ثناءاللہ صاحب 5 بڑوں کی بات کر رہے ہیں. کل کے اس اجتماع میں یہ بھی بات کانفرنس میں ہوئی کہ 2 بڑے جو ہیں یہ ان کے درمیان کی لڑائی جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن متاثرین ہم سب ہیں کیونکہ پاکستان سفر کر رہا ہے. سو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کون سا فارمیٹ اور پلیٹ فارم جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے مذاکرات کے لیے, اور آگے ملک کو لے کر بڑھنے کی بات ہے. گزشتہ 2 سالوں میں 15 لاکھ افراد جو ہے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, معاشی اشاریے ساتھ نہیں دے رہے ہیں. باوجود اس کے حکومت کہہ رہی ہے ابھی 2 مہینے کے 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ ہمارے منرلز کی دوبارہ سے ایک ایونٹ کانفرنس جو ہے وہ کنڈکٹ کی جا رہی ہے, باہر سے انویسٹرز آئیں گے, آپ سیکیورٹی کانفرنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ ماحول بنائیں گے. ملک آگے جبکہ بڑھ نہیں پا رہا. دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ ظاہر ہے ہر ایک چاہتا ہے چاہے اس کا تعلق جس بھی پارٹی سے ہو, انکلوڈنگ دا رولنگ پارٹی, کی پاکستان آگے بڑھے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اپنی منطق میں وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے. حکومت میں جو لوگ ہیں انکلوڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ, وہ اس میں ظاہر سی بات ہے ان کی اتنی زیادہ ڈیزائر نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپوزیشن کے ساتھ حالات ٹھیک کیے جائیں. سب کو سمجھتے ہیں میرا خیال ہے, جو نیازی صاحب نے تجزیہ کیا ہے, عمران خان کی پرسنالٹی کے ارد گرد سب کچھ گھومتا ہے کہ عمران خان کس طرح سے آگے جانا چاہتے ہیں, کیا وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. سب کو میرا خیال ہے اندازہ ہو گیا کہ ہی از ناٹ ریڈی ٹو کمپرومائز. وہ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے, اگر انہوں نے کرنی ہوتی تو وہ کر لیتے. تو 2.5 سال کے بعد ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں جہاں عمران خان کی پرسنالٹی کے ارد گرد سارا پاکستان گھوم رہے ہیں. اب سو اٹ از پورے کنٹری اگر چاہے کہ یار عمران خان پلیز آپ کو ڈیل کر لیں, آپ کو سیکریفائز کر لیں اپنا پولیٹیکل کیریئر, اور آپ کو شرافت سے باہر آ جائیں اور چلے جائیں باہر یا چپ ہو کے بیٹھے. عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ.
سو یہ جو باتیں ہیں نا کہ 3 بڑے بیٹھ جائیں اور 5 بڑے بیٹھ جائیں, نواز شریف بیٹھ کے کیا کریں؟ مطلب مجھے صرف بتا دیں نواز شریف کے لیے ایوری تھنگ از دیئر ان ہز فیور, یا شہباز شریف کے لیے یا زرداری صاحب کے لیے جب تک یہ پریزنٹ سٹیٹس رہے گا. تو یہ تاثر زبیر صاحب پھر درست ہے کہ حکومت نہیں چاہتی یا سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کے اس ماحول بنانے میں یا اس کو آگے لے کر, کیونکہ وہ بینیفیشری ہے. جب تک دو اسٹیک ہولڈرز کے آپس میں فرکشن رہے گی ان کے درمیان تو پھر تب تک حکومت جو ہے وہ اپنا اقتدار انجوائے کرتی رہے گی. ایبسولوٹلی دیکھیں نا اس میں. اور دوسری بات جو آپ کا تھا کہ ملک نہیں چل رہا, ابھی جو ایک جتنے بھی سرویز آتے ہیں کہ کتنا خراب کہ پاکستان مطلب جو عام پاکستانی ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہے, ایک بیسک چیزوں کی کنزمپشن کس طرح سے سگنیفیکنٹلی کم ہوئی ہے اوور دی ایئرز. تو حالات تو اس سے زیادہ اکنامک انڈیکیٹر تو آپ کو چاہیے ہی نہیں نا, اور یہ خود حکومت کے اعداد و شمار ہے. جب یہ سچویشن ہے, I can tell you, assure you علینا, کہ وہاں جو کیبنٹ میں جو بیٹھے ہیں 99%, 1% میں بینیفٹ دینے کے لیے, they don't worry about the people. They don't worry that this country has a rotten system which has to be dismantled. They are not concerned about it. ان کو اپنی وزارتوں سے اپنے میں جو جھنڈے والی گاڑیاں ہیں اور جو زبیر صاحب, میرے کل پروگرام میں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان صاحب کہے تھے کہ جی انسٹیبلٹی صرف ٹی وی ٹاک شوز میں ہے, اسٹیبلٹی ہے ملک میں, سڑکوں پہ آپ کو کوئی انسٹیبلٹی نظر آتی ہے. تو اگر 15 لاکھ بندہ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اچھی بات ہوگی کہ وہ باہر سے بیٹھ کے ہمیں ریمیٹنسز بھیجیں گے, تو وہ ایک انڈیفرنس ضرور موجود ہے. اطہر کاظمی صاحب, میں گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب نے مالک صاحب کے شو پہ جب ان کو بتایا گیا کہ آئندہ جو الیکشنز ہوں گے تب تک ایک جو ایلیجبل ووٹرز ہوں گے جو نوجوان ہیں وہ تقریباً ان کی تعداد 2.5 کروڑ کے برابر ہوگی, جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ تمام جماعتوں کے لیے ایک چیلنج ہے اور ہماری پارٹی اس پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ کیسے اپنے بیانیے کو یوتھ فرینڈلی بنایا جائے. آپ کو لگتا ہے یہ تمام اقدامات جو موجودہ حکومت لے رہی ہے جہاں پر ایونیوز ہی اس نوجوان کے لیے چوک کر دیے جائیں جو کہ دنیا کی آبادی کا 50% سے زائد ہے, پاکستان میں 65% سے زائد, 16 کروڑ سے زیادہ اس کی تعداد ہے نوجوان کی, آپ کو لگ رہا ہے اس کو الائن کرنے کے لیے, اس کو انگیج کرنے کے لیے کوئی ایونیوز دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ شاید ہی اس سے کوئی انکار کر سکے. دیکھیں نا وہ کچھ تلخ حقائق ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور ہر کسی کو اس کا ادراک بھی ہے, لیکن ان ساری چیزوں کے نتیجے میں آج ہم پہنچے ہوئے کدھر ہیں؟ دیکھیں نا یہ بڑا کوشچن. آپ نوجوانوں کی بات کر رہی ہیں کہ نوجوان مزید ووٹرز آئیں گے, ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا؟ یقین کیجئے نہ یہ جنریشن زی کا مسئلہ ہے, نہ یہ جنریشن ایکس کا مسئلہ ہے, نہ یہ سائلنٹ جنریشن کا مسئلہ ہے, نہ یہ بومرز کا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ نوجوانوں کو کوئی نوجوان کی عادت چاہیے, یہ پولیٹیکل میسج کا مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں کون سی جنریشن اس وقت پاکستان میں مطمئن ہے. ابھی جو زبیر صاحب ذکر کر رہے تھے ادارہ شماریات کے اپنے اعداد و شمار ہیں, 2018 سے اب تک انڈے, چاول, گندم, ہر چیز کی کنزمپشن کم ہوئی ہے. آپ کے 25% گھرانے پاکستان میں ایسے ہیں جو غذائی قلت کا جن کو سامنا ہے. یہ کروڑوں میں تعداد چلی جاتی ہے کہ جن کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے. کون سی اچھی خبر آئی ہے؟ پہلے بتایا گیا اربوں ڈالر کی یہاں پہ سرمایہ کاری آئے گی, پھر آپ نے کہا کہ جی یو اے ای کے ساتھ ہم وہ سیٹل کر لیں گے, لون اپنا کوئی ان کو شیئرز وغیرہ دے دیں گے. تو کچھ تو ہے نہیں رہا, کوئی بہتری تو ہو نہیں رہی. تو یہ کسی ایک جنریشن کا, نوجوان نسل کا یا کوئی بزرگوں کا یا کہ مڈل ایج لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. اوور آل جو ملک کے اندر صورتحال ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے. جب تک اس میں بہتری نہیں آئے گی یقین کیجئے ماحول ایسا ہی رہے گا. اور یہ سارے تجربے کر کے ہم نے دیکھ لیے ہیں ہم کس طرح چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. تو میرے خیال میں حکومت کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. اب وہ اس پہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو پھر انہوں نے فیصلہ کرتا ہے. ناظرین ڈسکشن آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نیازی صاحب, جو 12 جنوری سے نیشنل اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے تمام آفرز بھی حکومت کہتی ہے تاحال کے انٹیکٹ ہیں جو اپوزیشن کو دی جا رہی ہے. اسپیکر صاحب کے چیمبر کی بھی وہ ایک آپشن بڑی, وہ کہتے ہیں ابھی بھی انٹیکٹ ہے کہ اپوزیشن آئے اپنی تجاویز دے پاکستان تحریک انصاف. آپ کو لگتا ہے اپوزیشن لیڈرز کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ایشو کر دینے سے حکومت کی طرف سے ایک وہ سی بی ایم کے طور پہ ایک اچھا جیسچر دکھایا جا سکتا ہے, ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پہ کہ ان مذاکرات کو کہیں لے کر چلا جائے اور تاکہ پھر اپوزیشن کی طرف سے ایک مین ٹاکنگ ہیڈ بھی جو ہے وہ ڈیزگنیٹ ہو جائے حکومت کو انگیج کرنے کے حوالے سے؟ یا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ نوٹیفیکیشنز بھی ہو سکیں گے؟ علینا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہمیں یہ سہولت حاصل ہے پاکستانی قوم کو, اور اس میں وہ فراغ دلی کے ساتھ اس سہولت کو استعمال کرتی ہے کہ اپنی مرضی کے حقائق, اپنی دلچسپی کا جو سچ ہے
اور اپنی جو دل کو جو لبھانے والی جو حقائق ہوتے ہیں ان کو لے کے اور کچھ کو کر کے تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. کتنے ہی ہم کے اصول پسند ہو, کتنے ہم دیانتدار ہوں. مجھے یہ بتایا, اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے میں اس سہولت کو استعمال کرنے سے انکاری ہوں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی جو خوبیاں بہترین ہے ان کو اجاگر کرنے میں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان صاحب مخالف اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی سیاسی جماعت ہے, کوئی نواز شریف صاحب ہے, کوئی ہے, اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو برملا جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو بتانے کی اور اس کو سامنے اس کی جو جس کو کہنا چاہیے کہ پوسٹ مارٹم کرنے کی. اب آ جائیں کہ یہ جو میں ہم تصوراتی گفتگو, اور وہ بھی جب میں زبیر صاحب جیسے جہاں دیدہ اور سمجھدار آدمی سنتا ہوں, مجھے بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ کیا کس سیاستدان سے کم جو ہے جرائم میں شریک نہیں رہے, جو ملک جو اطہر کے صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس جہاں تک ہم پہنچے کیسے ہیں. اس میں کیا اس سے مفر ہے کہ ان کا مجرمانہ رول کہیں سے کم رہا ہے؟ کیا وہ شریک جرم نہیں تھے؟ تو پھر ہم کس کو مارجن دے رہے ہیں؟ آپ بالکل نہ دیں نواز شریف کو مارجن کہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. میں یہ حقیقت بتا دوں کہ جس شوکت عزیز صاحب کا اور جو شہباز شریف صاحب جن شرائط پہ وزارت عظمیٰ کر رہے ہیں, ان کے علاوہ اگر کسی نے کیا تو صرف عمران خان نے کیے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب اب آتے تو کیا وہ بھی ان شرائط پہ دوبارہ کرتے یا نہ کرتے, لیکن ان شرائط پہ گفتگو جو کی ہے وہ عمران خان نے کی ہے. کس کو نہیں پتا کہ 3.5-4 سال کا کمپرومائز کہتے, کمپرومائز نہیں کرتا عمران خان, کمپرومائز نہیں کرتا. تو کیا میں باجوہ کے ساتھ جو سپٹمبر اکتوبر کے اندر 2022 میں غدار اور میر جعفر کے بیٹھ رہا تھا, تو کیا میں بچوں کو رشتہ طے کرنے گیا تھا وہاں پہ؟ یار لوگوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ بڑے, یہ دونوں جو ہیں بڑے معتبر لوگ ہیں. یہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں, سیاستدان ہیں, یہ تارڑ صاحب کریں گے, کوئی اور کریں گے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن زبیر صاحب سے کیا غصہ مجھے عمران خان صاحب پہ بہت زیادہ ہے, لیکن میرے 2013 کے کالم پڑھ لیں, جب بالکل میرے غصے سے میں آگ بگولا تھا, 2014 کے پڑھ لیں. میں نے حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہر جگہ 2014 کے دھرنے میں ان کو بتایا کہ خدا کے واسطے یہ کام کریں نہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں, یہ بالکل ایک بات سے متفق ہوں اطہر صاحب نے جو کہا ہے, لیکن اس کے اندر جو سیاستدانوں کا جو مجرمانہ رول ہے, ہم ان کے اینڈ اینڈ بیٹ بنے ہیں. آج بھی عمران خان صاحب کو کمپرومائز کرنے کے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, رائٹ ڈیل ملے. جہاں ان کو کنفیوژن ہے, ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی وش لسٹ پہ کمپرومائز کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو لے دے کے نہیں کرتی. منیف فاروق صاحب جب کہتے ہیں تو بالکل اسی تناظر میں کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی ایکچوئل انفارمیشن ہو. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سارا پکیڑا میرے سامنے موجود ہے کہ یہاں پہ ان کی ایک وش لسٹ ہے, اور عمران خان صاحب کو کوئی سعودی عرب جانے دے گا؟ مطلب جائیں یا نہ جائیں, میں اس سے نہیں کہہ رہا, وہ شاید نہ جائیں, کوئی انگلینڈ جانے دے گا؟ میرا بیٹا اندر ہے, مجھے کبھی کیا کہیں گے کہ جی آپ بیٹے کو جو ہے جو اس لیے اندر ہے کہ وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ سر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی دے دے, باہر کبھی نہیں بھیجیں گے. تو باہر کیا وہ عمران ریاض بنانا چاہتے ہیں ان کو, یا عادل راجہ بنانا چاہتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا کہ وہ اور کوئی ملک لینے پر تیار ہے گلف کا. یہ وہ حقائق ہیں جس میں کوئی ہم کو بحث نہیں کرے, ہم کو نیچا نہیں دکھا رہے. بھائی خدا کے واسطے آگے چل رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو اپنے ان کو ریئلٹی چیک آپ نے دینا ہے. وہ کو نواز شریف سے نہیں لیں گے, وہ فواد چودھری سے نہیں لیں گے, وہ اپنوں سے لیں گے. ان کو ریئلٹی چیک دیں, بتائیں کہ حضور آپ جس آئیڈیا میں رہ رہے وہ ہے نہیں آپ کا. آپ ایک پریگمیٹک آدمی ہیں, آپ کو اقتدار چاہیے, اقتدار کے لیے آپ نے پتہ نہیں 2014 کے دھرنے, لاک ڈاؤن, کیا کیا آپ نے پاکستان کے خلاف جرائم نہیں کیے ہوئے. بالکل آپ اس میں آ جائیں, اس کے بعد آگے. جی میں یہی بات, میں زبیر صاحب, نیازی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب خود بھی ایکولی ریسپانسبل ہے آج کو جس قسم کے ہم حالات فیس کر رہے ہیں. اور اگر ایک رائٹ ڈیل ان کو ملے, وہ کل کانفرنس میں یہ بھی ذکر ہوا تھا, بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے تھے کہ اصل وہ اب ذاتی اختلاف آ گیا ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے صرف یہ ایشورنس آ جائے کہ جی وہ باہر نکل کے گنے نہیں تانیں گے ان کے سروں پہ, تو بس یہیں تک ہی اب چیز رہ گئی ہے. آئی تھنک دیکھیں نیازی صاحب کی اس بات سے میں تو بالکل بھی نہیں ڈس ایگری کرتا کہ ہاؤ مچ یہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان نے جو پاکستان کا ڈیموکریٹک پروسیس تھا اس کو بالکل انہوں نے ڈیریل کیا. لیکن اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس وقت تو ہم اس کو ہسٹوریکل کانٹیکس میں تو یاد کر سکتے ہیں. میں تو ایک عمران خان کی پرسنالٹی ہے
اس پرسنالٹی کو سب سمجھتے ہیں. 2.5 سال تو ہو چکے ہیں نا ان کو اندر بند ہوئے ہوئے. یا تو کسی کو کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو گیا, نہیں عمران خان ڈفرینٹلی سوچتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے, میں تو یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ پرسن ان دس کنٹری جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ اس میں عمران خان ہے. عمران خان اگر ڈیل کرنا نہیں چاہتا تو پھر منیب فاروق بالکل صحیح کہتا ہے کہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے. وہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو تہس نہس کرنا ہے فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ تو بالکل بھی اگر کوئی ایسے سوچ رہا ہے کہ عمران خان کو وہ پولیٹیکل سپیس دے دی جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گے, یا وہ جو رانا ثناء اللہ کی خواہش ہے کہ 5 بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں, بڑی زبردست بات ہے. I'll be the first one to tell Imran Khan کہ agree on this if this formula is presented to him کہ جی 4 بڑے تو تیار ہیں, لیکن پلیز ارینا خیال کریں وہ 4 بڑے جو ہیں وہ ایک سائڈ پر ہیں اور عمران خان ایک سائڈ پر ہیں. دیکھیں نا زرداری صاحب, نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب, وہ تینوں ایک ساتھ ہیں, اور وہ 5ویں جو کہہ رہے ہیں تو ہم ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہی سمجھ سکتے ہیں. وہ 4 کا تو موقف ایک ہی ہے نا, جو پھٹا ڈالے ہوئے ہے وہ ہے عمران خان. تو عمران خان ورسز دا ریسٹ ہے وہی جو رانا ثناء اللہ کریں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں عمران خان کو کوئی آفر بھی تو دینا پڑے گا نا. یا اگر اس کو پولیٹیکل سپیس کے بغیر کہیں گے کہ جی آپ کو ایسی ڈیل کر لیں کہ آپ جدہ کل رات چلے جائیں جہاز میں بیٹھ کے یا لندن چلے جائیں, دیٹس obviously میری نظر میں عمران خان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور بائی دا وے میں بھی اس کو نہیں ایکسیپٹیبل کروں گا, اس لیے کہ اگر اسی طرح سے ملک چلتا رہا تو پھر ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں ہم 2000 میں کھڑے تھے, اور پھر اس کے اکنامک کانسیکوینسز دیکھ لینا. آج ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا نا, اگر ٹیمیں ورک فار پاکستان تو ہمیں آگے ہونا چاہیے. ہم سب سے پیچھے ہیں, اس لیے سب سے پیچھے کہ ہم یہ 2 نمبری کرتے ہیں. ہم آئین ہے اس کو عمل درآمد اس پر نہیں کرتے. ابھی میرا تو موقف یہ ہے. رائٹ. کاظمی صاحب, اور میں یہ کلوز کروں گی سیگمنٹ. کاظمی صاحب کیا نظر آ رہا ہے پھر آپ کو, یعنی کہ ہم اس سچویشن سے آگے ہی نہیں پڑھ پا رہے. آج پرائم منسٹر صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر, اسپیکر صاحب, جہاں پر اپوزیشن یہ ہوپ کر رہی تھی, امید میں تھی کہ شاید وہ جا کے اسپیکر صاحب سے ملاقات کرتے, وہ سارے جو ہے وہ کوئٹہ پہ موجود تھے. کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خیبر پختونخوا کا بھی, پشاور کا بھی اسی طرح سے رخ کریں اور اس تمام صوبوں کو پھر ایک ساتھ لے کر چلنے والی بات کی جائے, ایون ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر, اگر ہمیں اس دہشت گردی کی افریت سے بھی نمٹنا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ اس طرح کا ان کا ریلیشن شپ بن سکتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بالکل واضح ہے. کیا چیزیں بہتر ہوں گی, مجھے اس طرح بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر ہم کسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں تو ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. چاہے اگر 2018 میں تھا یا 13 میں تھا, اس وقت غلط تھا تو ابھی بھی غلط ہے. اور آج اگر اس کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہ عمران خان صاحب نہیں ہے. آج اگر کوئی اس کا ذمہ دار ہے تو آصف زرداری ہے, بلاول بھٹو ہے, مریم نواز صاحبہ ہے, شہباز شریف اور نواز شریف ہے. باہر تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اقتدار میں وہ ان کے پاس ہے, پوری دنیا وہ گھوم پھر رہے ہیں. اور آج بھی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کوئٹہ گئے ہوئے ہیں اور سرکاری جہاز لے کے گئے ہوئے ہیں, لیکن پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر جو ہے نہ اس کی نامزدگی ہوتی ہے, وہ پنجاب کے اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اگر آج ہماری بحث کا کوئی محور ہونا چاہیے تو وہ موجودہ یہ جو حکمران قیادت ہے ان کی جو کارکردگی ہے, ان کا جو رویہ ہے, اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے کہ کیا یہ بات جو وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں صاحب آ رہی ہوں, جی آ رہی ہوں آپ کی طرف. جی کاظمی صاحب, ایک فکر میں ضرور کہوں گا نیازی صاحب. نیازی صاحب اس وقت جو آج کی صورتحال کے ذمہ دار کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ سارے ہیں. بھائی مجھے صرف کچھ ان سے بالکل اطہر کو کانٹرڈکٹ نہیں کرنا. اطہر بڑے سلیقے سے بات کرتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن قوموں کی جو عروج و زوال کی کہانیاں ایک دن کی نہیں ہوتی. میں بھی نہیں کہوں کہ عمران خان نہیں ہے, میں سے یہ کہ عمران خان شراکت دار ہے, نہ شہباز شریف ہے. یہ تو شہباز شریف اس کو بڑھا رہے ہیں, جو نظام چلتا آ رہا ہے پیچھے سے. قومیں, کئی قومیں جو بڑی قومیں ہوتی ہیں ان کو 100 سال لگتا ہے اگر 100 سال اوپر جانے پہ لگے نیچے آنے میں, اور جو قومیں 5 سال 10 سال اوپر جانے میں لگتی ہیں ان کو نیچے آنے میں ہی 5 10 سال 15 سال 2 دہائیاں چاہیے. یہ تسلسل آ رہا ہے, گراوٹ کا سلسلہ چل رہا ہے. اس کو اس اینگل سے دیکھیں, اس عمران خان اور نواز شریف کا مقابلہ نہ دیکھیں. آپ کا جو ملک ہے جہاں پہ پہنچے یہ انہی لوگوں نے پہنچایا ہے. بار بار کہنا یہ نکال دیں عمران خان صاحب کو, جو ہم نے یہاں پہ وہاں سے نکالنا ہے نیٹ اینڈ کلین, یا ان کو ہم نے جو ہے بری ذمہ قرار دینا ہے. کوئی قومیں جو ہیں ایک دن کی, 1 سال کی, 2 سال کی مار نہیں ہوتی کہ شہباز شریف نے آ کے ملک کو تباہ کر دیا ہے. جہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ
کہیں پہ اچھا چھوڑ کے گئے. یہ ذمہ دار اس لحاظ سے ہیں اور قومیں ایسی نیچے جاتی ہیں, اور اس لیے یہ ایکسیپشن نہ لیں اطہر صاحب, نہ آپ کا یہ مال بکے گا, بلکہ اچھی خاصی دلیل جو ہوتی ہے وہ آپ کی بیکار چلی جاتی ہے, کیونکہ یہ باتیں آپ لاجک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, آپ یہ مانتے بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کو جیسے زبیر نے کہا کہ آگے تو چلیں یار, کہیں تو اس کو ختم کرو, آپ بس کرو. نیازی صاحب میں نے وہی عرض کیا ہے, میں نے وہی عرض کیا ہے کہ ابھی بحث کیا ہو رہی ہے اس ملک میں, جو آج نظام غلط چل رہا ہے اس کا سہارا کون بن رہا ہے؟ اس کا سہارا نواز شریف بن رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم میں کیا میں نے ووٹ ڈالا ہے. دیکھیں یہ میں ایک اور بتاؤں, مایوسی کی بات پھیلا دوں, مجھ سے یہ لکھا دیں اور میرے مرنے کے بعد لینا ان کو دکھا دینا کہ میں کہہ کے گیا ہوں, ان لوگوں میں سے عمران خان, نواز شریف, زرداری, آج کی عسکری قیادت, ان لوگوں میں سے کوئی پاکستان ٹھیک کر کے دکھا دے, اللہ کہ کسی دن اکٹھے سارے مل جائیں جو ناممکن ہے, ایک بندہ ٹھیک کر کے دکھائے مان جاؤں گا. یار کیسے ایسے ملک کو ٹھیک ہو جاتے ہیں, بطل حریت بن جاتے ہیں کہ ہم نے کیا جہازیں بن جانا ہے, پلک چھپکتے ہیں. آپ کی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. میرا کیس نہ عمران خان کے لیے نہ نواز شریف کے لیے, میرا کیس یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہے وہ جس کو الیکٹ کرتے ہیں آپ اس کو حکمرانی کرنے دیں. یہ کون سا ایسا غلط مطالبہ ہے کہ جس پہ مجھے آپ سے ڈانٹ پڑے یا کوئی اور دوست ایسا نہیں میں آپ کو ڈانٹ کے کمال ہے, میں اپنے چھوٹے میاں کمال ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اتنے عزیز ہو, آپ کو پتہ ہے, آپ کو اس کو پتہ ہے کہ میں یہ جو ہے نا آج کل چھوٹوں کی آگے ضرورت نہیں ہو سکتی, زیادہ تو میں زبیر کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہوں کیونکہ 12 ان کے پاس تو ایج مارجن ہے. آپ جیسے نوجوانوں کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ جنریشن زی کے پہ ہے کہ پتہ کون سی جنریشن میں, تو یہ بھی نہیں پتا. فیض اللہ نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اطہر کاظمی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور محمد زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.